तेरे हमारे हीरोज फर्क हैं, तेरा हमारा नुक्ता नजर ही फर्क है। तेरा हीरो मालिक अश्तर है जो सैयदना उस्मान का कातिल है। उठाइए, इल्जाम लगाऊं तो मुझे पकड़ लीजिए, उठाइए नेट। ईरान के अंदर मालिक अश्तर नाम की साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है कि नहीं? मालिक अश्तर कौन है जी? सैयदना उस्मान का कातिल है, तेरा हीरो है। मां उम्महातुल मोमिनीन उसको कुत्ता कह रही हैं, सैयदना अली उसको कह रहे हैं कि मैं इसको भेजूं और मेरा दिल करता है इसको कत्ल करा दूं। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु व अलैहिस्सलाम के दस्ते रास्त और मशहूर कमांडर हज़रत मालिक अश्तर से मुतल्लिक़ ये मालूम करना था कि वो सहाबी हैं या किताबी, और उनसे मुतल्लिक़ जो मुतज़ाद मालूमात पाई जाती हैं, मसलन एक तरफ तो सैयदना अली के मंजूर नज़र और दूसरी तरफ कातिलीन उस्मान के सरगना, इस हवाले से सही तारीख़ की रोशनी में हज़रत मालिक अश्तर के मुतल्लिक़ आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मालिक अश्तर रहिमहुल्लाह ताला ताबईन में से हैं। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़िंदगी के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इनका स्टेटस वैसे करने वाला ही था, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में हाज़िर नहीं हो सके। कई एक लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ईमान कबूल किया, लेकिन दूर दूर के इलाकों में थे, उनको मौका नहीं मिला या टाइम शार्ट था, वो पहुँच नहीं सके। सैयदना वैसे करनी रहिमहुल्लाह ताला के ऊपर भी मेरा एक क्लिप रिकॉर्डेड है डिटेल। उनके बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया था, ताबईन में सबसे बेहतरीन शख्स है उवैस, उसकी वालदा की मसरूफियत की वजह से वो मेरे पास नहीं आ सका। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस है, मैंने डिटेल लेक्चर इस पर रिकॉर्ड करवाया। तो सैयदना वैसे करनी वाला स्टेटस ही मालिक अश्तर का है, वो भी ताबई हैं, सहाबी नहीं है, अगरचे कई सहाबा से उम्र में वो बड़े हैं। सैयदना अली और इनकी उम्र में आलमोस्ट समझ लें 10 साल का फ़र्क है। यानी नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त मौला अली की उम्र थी 34 ईयर्स, तो मालिक अश्तर की उम्र थी 24 उस वक्त। बाकी ये कंट्रोवर्शियल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर जितने बड़े बंदे हैं ना तारीख़ में, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि बड़े बंदे जब होते हैं तो उनकी दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ भी बड़े लेवल की होती हैं, तो उनके हासदीन भी बड़े लेवल के होते हैं। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है, तो इंसानी तारीख़ में क्या नबी अलैहिस्सलाम कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है? पिछले 100 सालों में 60,000 किताबें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लिखी गई हैं। 2 से ज़्यादा किताबें रोज़ की बनती हैं। इतनी ज़्यादा किताबें किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं लिखी गई, और इन्हीं 100 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम तेज़ी से फैला है। तो मालिक अश्तर की क्या औकात है रसूलुल्लाह के मुकाबले पे? तो इस तरह ये कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं। बाकी ये कहना कि वो कातिलीन उस्मान में शामिल थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कातिलीन उस्मान कि अगर किसी के पास कोई सीसीटीवी कैमरे की वीडियो पड़ी हुई है तो हमें बताएं, उसको पॉइंट आउट कर दें हम। हाँ, सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में शामिल थे, वो बिल्कुल ठीक है। तो सर उसमें तो टॉप ऑफ द लिस्ट खुद अम्मा आयशा शामिल थी सलामुल्लाहि अलैहा, जो सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ करती थी। कई असहाबे बदर शामिल थे। बाकी सैयदना उस्मान के साथ जो किया गया वो तो जुल्म पे मबनी है। रहा प्रोटेस्ट, तो उसके ऊपर तो सैयदना उस्मान ने कभी खुद भी फतवा नहीं लगाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। हत्ता कि सही बुखारी में 695 नंबर हदीस है, एक सहाबी कहते हैं कि मैं सैयदना उस्मान जब महसूर थे अपने घर के अंदर, मस्जिद नबी के ऊपर बलवाइयों का कब्ज़ा था, बलवा करने वाले मॉब, ये लफ्ज़ ज़बर के साथ, ये बुलवाई नहीं है कि बुलाए हुए, ये बलवाई है। बलवाई कहते हैं मॉब को, ठीक है, जिसको कहते हैं वो उर्दू में क्या कहेंगे जी? धरना। पाकिस्तानी धरने का लफ्ज़ नहीं किधर निकलता, ठीक है। ये बलवाई थे, यानी एहतजाज करने वाले लोग, ठीक है ना, मजमा। तो सही बुखारी 695 नंबर हदीस में आता है कि वो सहाबी पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हमारे इमाम तो आप हैं और मस्जिद पे फितने के इमाम का कब्ज़ा है, हमें खदशा है कि हम गुनाह में मुब्तला ना हो, क्या हम इनके पीछे नमाज़ पढ़ लें? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है, नेकी कामों में इनका साथ दो, बुराई में इनसे अलग रहो। ये इस बात का सबूत है कि सैयदना उस्मान को ये पता था कि मस्जिद नबवी पे जो लोग इमामत कर रहे हैं वो मुनाफिक नहीं है, वो काफिर नहीं है, वो यहूदी एजेंट नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनको सैयदना उस्मान की पॉलिसी से इख्तलाफ है। और वो इख्तलाफ भी उनका हक था जो सैयदना उस्मान ने उनको दिया, क्योंकि सैयदना उस्मान
ملوکیت میں نہیں تھے، خلافت میں تھے، لیکن جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کر دی اس میں خیر کافی سازشی لوگ بھی شامل ہو گئے. تو آج کل نہیں سازشوں کا پتہ چلتا، بات کی آپ پرانے زمانے کی کیا بات کریں. تو وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. سیدنا عثمان مظلوماً شہید کیے گئے ہیں، ان کی خلافت راشدہ ہے. چند ایک مس ہینڈلنگز کی وجہ سے کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتے. تو اس میں محمد بن ابی بکر بھی شامل ہیں، سیدنا ابو بکر کے بیٹے مخالفین میں. تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، ان کے بارے میں یہ والے اقوال بھی ملتے ہیں. اگر ان کی مخالفت میں ملتے ہیں تو یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے. ٹھیک ہے، اور آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی. تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں، چونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ صفین میں، جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. سمجھ لیں ناقابل شکست کمانڈر تھے حضرت علی کے. وہ راستے میں ان کو دھوکے سے وہ شہد پلا کے مہمان نوازی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. تو آج کل حضرت معاذ اللہ کے لیے ایک مصیبت بنی ہے. اسی لیے پچھلا جمعہ حضرت معاذ اللہ نے اپنے دفاع پر پڑھایا ہے، اور وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے خلاف سنت. آپ کے ماموں تو چونکہ ان کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کر سنت کے مطابق خطبہ نہیں دے سکتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی. تو وہ سمجھ آتی تھی آپ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے خلاف سنت ہے، آپ حنفیوں سے اس کا اختلاف کرتے ہیں. پتہ نہیں شاید آپ کی ٹانگیں آج کل وزن نہیں اٹھا رہی، کیونکہ ان کی ایک پوڈ کاسٹ کا جملہ حضرت مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عام ہو گیا. اب مالک اشتر وہ ہیں جو اہل تشیع کے ہاں آرمی چیف ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب کے. آپ ذرا سوچیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ان کا آرمی چیف ہے مالک اشتر. اہل سنت میں ان کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. مسلمان ہونے کے تو سارے قائل ہیں، تابعی ہونے کے بھی اہل سنت قائل ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. البتہ نبی علیہ السلام کا انہوں نے زمانہ پایا جس طرح کہ ویسے کرنی نے زمانہ پایا تھا. البتہ اپنی وفات تک حضرت علی کے مخلص ساتھی رہے ہیں. الگ سے ایک ٹاپک ہے یہ. مفتی سعید جنہوں نے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے تھے، ان کی ویڈیو بھی مالک اشتر کے دفاع میں آئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھنے والے اور بعض کے نزدیک پڑھانے والے وہی ہیں. المستدرک حاکم میں بھی اس کو سپورٹیو روایتیں موجود ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یعنی اہل سنت میں بھی لوگ ہیں جو قابل احترام سمجھتے ہیں. اہل تشیع ان کو کیا درجہ دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہ وہابیوں نے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے ہوئے ہیں، لانتیں بھیجی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا ہے. تو توہین مذہب تو اس پہ بھی لگتی ہے. 298A تو لگ جائے گی. مقدسات کی توہین تو ہوگی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت معاذ اللہ کو جب یہ آئینہ دکھایا جائے گا نا کہ تیرے اوپر 298A لگتی ہے مالک اشتر کی توہین کرنے کے اوپر اور ابو طالب کو مسلمان نہ ماننے کے اوپر، تو میرا خیال ہے شاید یہ اپنے اس قسم کے گلے پھاڑنے سے دستبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں بیہائنڈ دا سین یہی کچھ ہوگا. تیسری مثال سنیں. صحیح مسلم کی 2 احادیث ایسی ہیں جس سے غلط رزلٹ نکالا وہابیوں نے بھی، بعض دیوبندیوں نے، اور بعض بریلویوں میں چھپے ہوئے ناسبیوں نے. ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنمی تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، لیکن جب انہوں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو نہیں ملی. وہ کہتے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ ماں بھی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ایمان پر نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہم ان دونوں حدیثوں کے جواب صحیح مسلم سے ہی دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، لہذا اپنے باپ عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ لہذا جو مسلم شریف کی حدیث میں آیا تھا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے، وہاں نبی علیہ السلام نے باپ کا کنایا بعض کے نزدیک ابو لہب کی طرف کیا تھا، بعض کے نزدیک حضرت ابو طالب کی طرف کیا تھا۔ میں نے بھی کسی زمانے میں یہ بیان کیا تھا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن پھر میں نے اس حوالے سے رجوع کر لیا۔ میں اپنی زبان ان کے حوالے سے بند رکھتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ ہم اس معاملے میں آگے نہ بڑھیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی، اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ وہ کافرہ تھی، حالانکہ اس میں تو الفاظ موجود نہیں ہے۔ اگر اس طرح رزلٹ نکالو گے تو صحیح مسلم سے ہی میں جواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر میں کرالریز بنانا شروع کروں صرف مولا علی کی دل میں نفرت ہونا منافق کی علامت ہے، تو جو مولا علی کے خلاف تلوار اٹھا لے اس کے نفاق میں کوئی شک رہ جائے گا؟ اگر اس طرح رزلٹ نکالنا شروع کیا جائے، ہم نہیں نکالتے، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں۔ سیدنا طلحہ، زبیر، سید عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا تو معاملہ بالکل الگ ہے، انہوں نے تو معافی مانگی، مولا علی نے معاف بھی کر دیا۔ پچھلی دفعہ میں 3 گھنٹے اس پر بول چکا ہوں، لیکن صفین والے نہیں بچتے۔ پھر اگر ہم اس طرح کراللیز بنانا شروع کریں، میں وابیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تو نبی اسلام کی ماں کے پیچھے پڑے ہو نا، تمہارے ماموں اس میں آ جائیں گے۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ وہاں پر یہ کہیں گے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ بغض کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی ہو، عین ممکن ہے کہ اختلاف ہو گیا ہو، بات سمجھنے میں یہ تو مانتے ہیں کہ حق پہ مولا علی تھے، تو وہاں پہ تعویل کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے بندو، قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیا، اور سورہ یاسین کے سٹارٹ میں آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑ لیں، قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام کے ماں باپ تو اہل فطرت ہیں، آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی، اور آپ کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اعلان نبوت، ورنہ پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ تو جن ماں باپ تک دعوت ہی نہیں پہنچی ان پہ آپ اس طرح زبان کھولتے ہو اور فتوے لگاتے ہو، تو بھائی یہ سارا 298A کا کیس بنے گا۔ اور حقیقت بات ہے کہ بریلوی تو نہیں چھوڑیں گے، ایٹ لیسٹ دیوبندی بھی نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میجورٹی ان کی مسلمان سمجھتی ہے، وہابی تو سارے فارغ ہو جائیں گے، یہ سارے ٹانگے جائیں گے، تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے ڈر جائیں۔ اب یہ مثالیں سن کے تو حنفی بھی خوش نہ ہو، ان کا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ہاں میں نے پھنسا دیا ہے۔ ایک کتاب ڈھونڈی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے، الفقہ الاکبر، اتنی سی پڑیا 15-20 صفحوں کی، کہتے ہیں جی یہ امام حنیفہ کی کتاب ہے۔ الفقہ الاکبر یعنی بڑی فقہ، عقیدہ۔ فقہ اصغر جو ہے وہ چھوٹی فقہ کو کہتے ہیں، بڑی فقہ جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں دنیا سے گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ چینج ہوگی کتابیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ چینج ہو گئی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت سے بھی اللہ کے بندو آلموسٹ 300 سال پہلے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ انہوں نے 1 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ امام حنیفہ کا جو یہ موقف تھا وہ بالکل درست تھا۔ اب نیا ورژن مارکیٹ میں آیا کہ جی وہ امام حنیفہ کی طرف بات غلط منسوب ہے، البتہ ملا علی قاری نے جو کتابیں لکھی وہ بالکل لکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ملا علی قاری مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں گئے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے۔ خیر دفاع جب انہوں نے کیا تو وہ چھت سے گرے، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگوں نے کہا اس کو سزا مل گئی ہے۔ ابھی ایک مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں، باقاعدہ انہوں نے 100 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ملا علی قاری آخری دم تک اس بات پہ قائم رہے، کیونکہ بعض لوگوں نے ملا علی قاری کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی،
وہ جو کتابیں لکھی تھی اس سے وہ رجوع کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا رجوع کوئی نہیں کیا۔ بہرحال وہ مفتی اجاز بشیر صاحب یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے۔ ہمارے نزدیک ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، چونکہ حنفی الفقہ الاکبر ان کی کتاب مانتے ہیں، حنفی جانے ان کا امام جانے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنے امام کی قبر پہ جا کے 295C کا کتبہ لگانا ہے، 298A کا لگانا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ کتابیں وہ پرنٹ کر رہے ہیں، ملا علی قاری بھی ان کے ہیں، ان کی قبر پہ لگانا ہے تو جا کے خود لگائیں۔ اور پھر میں یہاں پر وہ بات کروں گا، چونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کا امام یہ بھونک کر گیا تو ان کو بڑا برا لگا، انہوں نے کہا جی آپ نے کروڑوں حنفیوں کے امام کی توہین کر دی۔ بھئی میرے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو جو کافر کہے گا تو یہ فرمانا تو نہیں ہوگا، بھونکنا ہی ہوگا۔ پھر میں نے ان کو علمی پھکی بھی دی، یہ تمام چیزیں ڈسکس کی، اور یہ کتاب جو ہے مفتی اجاز بشیر صاحب کی، یہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے یہ ریسرچ پیپر بھی ان کا لکھا ہوا بھیج دوں گا۔ پھر میں نے ان کو جو علم الکلام میں جواب دیا وہ یہ کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی تو خادم رضوی صاحب نے اس وقت کہا تھا در در کتے و مالکانو پہ گئے ہو، یہ جملہ انہوں نے ان کے لیے بولا تھا جو اکثر میمز میں آپ کو نظر آتا ہے، اور بعض بریلویوں نے میرے ساتھ جوڑ کے اس کو اپلوڈ کیا۔ مجھ سے تمہارا بابا بھاگا ہوا ہے بھائی، اس نے تو صرف اتنا جملہ بولا تھا، ایک منڈا نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک نہ کیا کرو، لبیک یا رسول اللہ، تے ساڈی مرضی اسی لبیک کہاں گے، تو لبیک آ کہ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر، وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا ہے، کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھ دینا۔ تو میں نے کہا تھا کنٹینیوس لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ عربی لنگوسٹک میں غلط ہے۔ ویسے ہمارے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، مجھے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ الحمدللہ پوری زندگی بابا جی نے زبان نہیں کھولی، بلکہ ان کے قریبی لوگ ریورٹ ہوئے، انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے منڈے نو ہاتھ نہ پانا، انہوں نے پتا سی کہ منڈے نے جڑا چک وڑیا ہے نا یہ میں جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو بابا جی کی کیا ہمت تھی کہ مجھے دور دور کتے کہتا، وہ بیسیکلی حنیف قریشی کو کہا تھا۔ تو میں آپ کے بابے کا جملہ مستعار لے رہا ہوں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں نازیبا جملہ بولنے پر بقول خادم رضوی کے مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے جملہ ہے کہ در در کتے و مالکانو پہ گئے ہو، تو جو واقعتاً مالک ہیں اہل البیت نبی علیہ السلام کے ماں باپ، جو ان پر بولے تو اس پہ تو پھر خادم رضوی صاحب کہیں گے در در سورو سوراں دیو سورو مالکانو پہ گئے ہو لو سامو۔ لہذا میرے بھونکنے پر جو اعتراض تھا نا تو خادم رضوی صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہنا تھا انصاف سے کام لیں۔ حضرت معاویہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کے بارے میں بولنے والا کتا ہے اور بھونک رہا ہے، اور جو واقعتاً حضور کے گھر والے ہیں، اصل میں تو گھر والے مالک ہوتے ہیں نا، یہ تو گھر کے باہر کے لوگ ہیں، ان پر بھونکنے والے کیا ہیں؟ تو کہیں گے سوراں دے سور، اور وہابی واقعی تو سوراں دے سور کہہ کے گئے نے ہو، ہاں تو اڈی جان نو بھی نہیں انہوں نے منیا، ہاں تو انہوں نے کہنا سی سوراں دے سور۔ کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے۔ آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو توہین کی یہ رٹ لگا رہے ہیں، تو چونکہ میں 3 گھنٹے آلموسٹ گفتگو اس پہ کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو ان کے دور ملوکیت کی برکات ہیں ان سے متعلق، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا تک پوری جو ہسٹری میں نے احادیث کی روشنی میں اکثر بخاری مسلم سے لکھی ہے، اور ادر دین بخاری مسلم پر دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ کی، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی، اور سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں،
کلرڈ پرنٹنگ میں الحمدللہ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ احادیث کی لکھی ہوئی ہے، ریفرنسز ریڈ کلر میں ہے اور رائٹنگ جو ہے اس کی بلیک کلر کے اندر ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈاک میں منگوانا ہو تو بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف ڈاک کا آپ نے آج کی ڈیٹ میں 500 روپیہ دینا ہے، یعنی کہ 12 جولائی 2026. آپ کو نہ صرف یہ 32 پیجز کا 80 گرام کاغذ پہ پرنٹ ہوا ہوا ریسرچ پیپر فری پہنچے گا بائنڈنگ کے اندر، بلکہ ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ بھی آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر آ جائیں گے. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے 032159000162. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، یعنی کہ بنو امیہ کے گورنر جو بخاری مسلم میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جو حضرت علی کے دور میں آیا، اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا صرف ماموں پارٹی کو بچانے کی خاطر. اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان، پھر سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کا دور خلافت، پھر صلح حسن، اور پھر یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حسین ابن علی کی شہادت. یہ سب کچھ میں نے احادیث کی روشنی میں نقل کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ تھا خلافت و ملوکیت کا، اس کو میں نے احادیث سے سپورٹ کیا الحمدللہ. اور یہ احادیث وہ ہیں جس سے یہ انکار نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ لوگ منکرین احادیث ہو جائیں، اور ہو جائیں ٹھیک ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. تو برکت کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خوراک ان کو اینڈ پہ دے دوں تاکہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو. میں 3 احادیث بخاری سے اور 3 مسلم سے بیان کروں گا، اور ان میں ایک متفق علیہ ہے. تو یہ مختصر سے وقت میں ایک جاگ لگ جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ کو شوق ہوگا کہ یہ ریسرچ پیپر ہم نے منگوا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. صحیح بخاری میں مشہور حدیث 4108، بڑی مشہور حدیث. تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا. سیدہ حفصہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، بھائی بھی لگتے تھے اور روحانی بیٹے بھی، کیونکہ ام المومنین ہے سیدہ حفصہ، کہ بھائی جاؤ حضرت معاویہ کی تقریر جا کے سنو، تمہاری غیر موجودگی کو نیگیٹو نہ لیا جائے اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے کہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے. کیونکہ مصنف عبدالرزاق میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تحکیم کے بعد مسئلہ ہوا تھا، اور اس میں تحکیم میں چونکہ عبداللہ ابن عمر کا نام آ گیا تھا کہ حضرت علی بھی خلافت سے ہٹا دیے جائیں اور حضرت میر معاویہ بھی ہٹا دیے جائیں، عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. اب یہ پس منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو خواہش ہے نا خلافت کی، وہ اپنا سینگ اٹھائے. غصے کا اظہار دیکھے، سینگ اٹھائے. سینگ تو نہیں ہوتے، صحابہ کرام کے سینگ تو نہیں تھے، معاورتاً. میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب یہ جملہ کس کے بارے میں بولا؟ اسی حدیث میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، جس کا باپ حضرت عمر، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ شام میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ رومن امپائر سے سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک میں علاقہ مسلمانوں کو ملا تھا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب نہیں اس وقت دیتے، لیکن مجمع چھٹنے کے بعد محمد بن مسلمہ صحابی ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو آپ نے بھرے مجمع میں جواب کیوں نہیں دیا، جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے تھے نا، اور ان کے والد حضرت عمر ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے. بھائی وہ تو حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ توہین ہے. 298A کا کیس بنتا ہے آج کے دور کے اعتبار سے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ارادہ کیا میں اپنی گھوٹ کھولوں، احتبا کر کے 2 گھٹنے کھڑے کر کے یوں کر کے بیٹھے تھے، اور میں معاویہ کو یہیں پر جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہے جب تم دونوں کافر تھے غزوہ خندق کے موقع پر. میں اور میرا باپ مسلمان تھے، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر.
اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق کے چیپٹر میں لے کر آئے. پھر کہتے ہیں میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا, اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا. اس پہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموش رہ کر اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. ظاہر ہے عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے. یہ ایک ہلکا سا میں نے نقشہ رکھا ہے آپ کے سامنے کہ مسئلہ صرف اہل البیت کا نہیں تھا, خلفائے راشدین کے ساتھ بھی, ان کی اولادوں کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی. آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. بالکل. کون سی اولاد میں؟ وہ اولاد جو جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ کھڑی تھی, محمد بن ابی بکر, ان کی اولاد میں سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو یہ بتایا کریں کہ وہ اولاد جو حضرت علی کے ساتھ تھی اور بنو امیہ کے خلاف تھی, اور بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئی محمد بن ابی بکر 28 سال کی عمر میں. تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے. اب اس کا کنٹراسٹ میں پیش کر رہا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی ہے, ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی کونی میرے کندھے پر رکھتا ہے سہارا لیتے ہوئے, اور حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے, میں تو کہتا ہوں نوحہ ہی پڑھا, مرثیہ پڑھا, اے عمر تو وہ شخص تھا جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا کہ میں بھی اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اتنی بڑی فتوحات, اتنی اسلام کی خدمت, مجھے امید تھی کہ تو اپنے دو ساتھیوں سے جا ملے گا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ میں نے اکثر نبی علیہ السلام سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ گے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت پر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. اب اس کو جوڑیں, ایک طرف مولا علی ہیں جو حضرت عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے ماموں ہیں جو حضرت عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ حدیث جب ہمارے اسٹوڈنٹس 4108 دکھاتے ہیں نا تو ماموں پارٹی چھت کے ساتھ جا کے لگتی ہے. تو ہم نے یہ دکھانی نہیں چھوڑنی. ہاں ہم اس پہ کہیں گے میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تے شاہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تے شاہی کوئی نہیں. پھر صحیح مسلم 4776 مشہور حدیث, اس کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹنی. ہاں دور ملوکیت آ گیا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک تابعی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. جب وہ تقریر مکمل کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ حضرت یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کیا آپ نے رسول اللہ سے اس طرح کی باتیں خود سنی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں, میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہو. میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, کانوں نے سنا, دل نے محفوظ کیا. نبی اسلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی حبشی بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان جو آج ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں, اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 29 کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور اپنوں کو قتل مت کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران معاویہ بن ابی سفیان کی بات مانیں؟ اب یہ اتنے کڑوے جملے تھے. تابعی پوچھ رہے صحابی سے, اور دیکھیں آیت کا حوالہ دے رہا ہے, کوئی 298A نہیں لگی. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جن میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں اللہ کی نافرمانی کرے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندہ سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز غور کے ساتھ سنا کرو. یہ انورٹڈ کاماز میں آج کی ڈیٹ میں ظاہر میری ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے یہ بات کی ہوگی نا, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب نے لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہیں, یہ مسلم شریف سے میں نے دریافت کی ہے نا, تو میرا کریڈٹ ہے نا الحمدللہ. تو یہ حدیث
کیا اس حدیث کو لے کر اگر کوئی شخص آپ کے ماموں کے دور ملوکیت کی تعریف کرتا ہے، اور یہ تو ایک نمونہ ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی نمونے اس طرح کے ڈالے ہیں، ابھی تو اور کئی روایتیں جو اس پیپر میں بھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ کبھی ریوائز میں نے کیا تو وہ بھی ساری ڈال دوں گا، فی الوقت وہ 200 ہی ہضم کریں تو بڑی بات ہے، تو آپ کیا اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے؟ پھر بخاری کی حدیث 4827 ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہے، 4 سال رہ گئے حضرت معاویہ کے آخری، اور ان کا گورنر مروان بن حکم مدینہ شریف کے ممبر پر خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں، یزید بن معاویہ کو۔ یہ کہتے ہیں جی والد کو پتہ ہی نہیں چلا تو وہ بس وہ خود بخود ہی بن گیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، وہ کھڑے ہوئے اور کچھ کہا، امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ وہ کیا کہا، بہرحال کوئی بات ایسی کی کہ اس کو آگ لگ گئی، اس نے کہا پکڑو اس کو، تو عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے وہ بھائی ہیں جس میں ماں اور باپ دونوں کامن ہیں، جو ہمارے ہاں سگا سمجھا جاتا ہے، ویسے تو عرب کے ہاں باپ کامن ہو تو سگا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ماں بھی کامن تھی۔ پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مروان نے کہا اے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں وہ آیت ہے نا قرآن میں جو ایک کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17، اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ ساری روایتیں جمع کر دی ہیں۔ تو کہتا ہے نا کہ میرے ماں باپ جو مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ صرف آل البیت کے دشمن نہیں ہے، حضرت عمر کے ساتھ دشمنی بھی بتا دی، حضرت ابو بکر کے بیٹوں کے ساتھ بھی۔ اور دیکھیں ابو بکر عمر کا نام کیش کروا رہے ہیں، یہ اصل میں دشمن ہیں یہ خلفائے راشدین کے، اور حضرت عثمان کے تو قاتل ہیں، بالکل کلیئر کٹ، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والی ماموں پارٹی ہے، کیونکہ ان کی لاش کے اوپر سیاست کرنی تھی۔ تو سیدہ عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے سورۃ النور کی آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ بخاری میں اتنی حدیث ہے، اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے المستدرک للحاکم سے، اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ سے ساری روایتیں جمع کی، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری لگا دوں گا، فلنگ نہیں بلیکس کر دیا انہوں نے، وہ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ بخاری نے بتایا تھا نا کہ وہ ابھار رہا تھا یزید بن معاویہ کے لیے، اس میں آتا ہے کہ ساتھ اس نے جملہ بولا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو مشورتاً نامزد کر دیا تھا، تو ہمارا امیر المومنین بھی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ہیں، تو ظاہر ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں تو کوئی امیر المومنین نہیں بنا، یہاں تو تمہارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو نامزد کر رہا ہے۔ اور پھر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا حاکم کے حوالے سے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پر چل رہا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں، یعنی رومنز اور پرشینز کے وہی ملوکیت۔ اس پہ انہوں نے کہا، وہ جو بخاری نے کہا تھا کچھ کہا، وہ یہ کہا تھا پکڑو اس کو، اور وہاں آگے الفاظ ہیں کہ بخاری میں تو اتنا ہے نا کہ سورۃ النور نازل ہوئی میری شان میں، سیدہ عائشہ نے کہا تیرے بارے میں بہرحال یہ نازل ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے مروان، تیرے باپ پر اور اس کی پشت پہ لعنت کی ہوئی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، یہ وہاں پر موجود ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسئلہ صرف آل البیت نہیں ہے، سیدنا ابو بکر ان کی اولاد، سیدنا عمر ان کی اولاد۔ اب اینڈ پہ مسلم شریف کی حدیث تبرکن میں دے دیتا ہوں، یہ دینا ضروری ہے، 6229 آل مروان میں سے، اسی مروان جو کہ گورنر تھا حضرت معاویہ کا، اسی کی اولاد میں سے گورنر بنا مدینہ شریف کا، اس نے سہل ابن سعد السعدی کو بلایا اور کہا کہ ممبر پر آ کر حضرت علی پر لعنت کرو۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں سیدنا علی پر لعنت نہیں کروں گا۔ ان کا چل اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت۔ یہ الفاظ ہیں، یہ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں کہ وہ سب کیا ہوتا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہانی کرائی کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، اچھا حضرت علی پہ تنقید کرنا درست ہے اور باقی خلفاء پہ کرنا غلط ہے؟ تقی عثمانی صاحب
کاش مسلم شریف 6229 پڑھ لیتے تو وہ حضرت معاویہ کے دفاع میں جھوٹی کتاب نہ لکھتے. اس کا پیج بھی میں لگا دوں گا جس میں انہوں نے کہا سب کا تو تنقید ہوتا ہے اور سب کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے, گالی بھی ہوتا ہے اور لعنت بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ موجود ہے کہ لعنت بھیجتے تھے, لعن اللہ ابا التراب موجود ہے. اب سہل ابن سعد السعدی مسکرا پڑے, بخاری میں بھی یہ روایت ہے, اس میں الفاظ ہیں, انہوں نے کہہ لگایا, انہوں نے کہا تم ابو تراب نام اتنی تحقیر سے لیتے اور مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کا جی یہ نام کیسے پڑا؟ یعنی اس زمانے کے وہابیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ شان ہے, آج کے وہابیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ وہ کوئی نامعلوم آدمی تھا, نامعلوم آدمی آل مروان میں سے گورنر بن گیا, نامعلوم نہیں ہے, وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا امیر تھا اس زمانے کا. لو سامو, جس طرح تم تکلیف ہمیں دو گے نا, تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. آج اگلا ورژن بھی لے لو, بنو امیہ کی زبان جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری زبان کی لمبائی کا آغاز ہوتا ہے. لو سامو, ہاں, تو وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا امیر تھا جس کو یہ شان نہیں پتا تھی. پھر سہل ابن سعد السعدی نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا, میاں بیوی ہونے کے ناطے ناراض ہو کے مولا علی چلے گئے, جا کے مسجد میں لیٹ گئے. نبی الاسلام آئے, پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا اس طرح یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلیں گے. تو آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا, انہوں نے آ کے نبی الاسلام کو خبر دی, نبی الاسلام نے عزت افزائی کی. آپ بلوا بھی سکتے تھے مولا علی کو, خود چلے گئے اور جا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت اگرچہ ابو الحسن تھی ابو تراب رکھ لی کہ میرے نبی نے مجھے اس نام سے پکارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سیدنا علی کے لیے بڑی شان ہے کہ مولا علی نبی الاسلام کے غلام ہیں. ظاہر ہے رسول اللہ مولا علی کے بھی مولا ہیں, لیکن نبی الاسلام نے بجائے بلوانے کے خود جا کے ان کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ کیا تاکہ امت بھی سمجھے کہ مولا علی کی کیا شان ہے. نبی الاسلام نے ان کو یہ پروٹوکول دیا الحمدللہ. تو یہ روایت میں نے بیان کی, اور کافی ساری روایتیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور چیزیں ہیں. یہ میں نے اس لیے بیان کی کہ جس طرح وہ ایک ٹریلر چھوڑ دیا جاتا ہے نا, تو میں نے چھوڑ دیا. آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں, 2.25 گھنٹے کی آلموسٹ, جو ریکارڈ ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر آج سے 15 دن پہلے پبلک سیشن نمبر 241 میں. اور ریسرچ پیپر ضرور منگوائیں, صبح 9 سے شام 5 بجے تک. 032159000162 اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. یہ کربلا والا ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھیں. میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں, ظاہر ہے کہ صدیوں کا اختلاف ہے, اس کو اگر کوئی شخص 2 گھنٹے کے اندر کور کر دے تو یہ مختصر وقت ہے. الحمدللہ اس پورے مقدمے کو عوام الناس کے سامنے رکھوں, اور امید ہے اس کے بعد مزید انشاءاللہ ہارمونی کریٹ ہوگی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں رکھیں. آپ کو اہل تشیع کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اہل سنت کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس سے ہی حق واضح ہو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ اہل سنت نہ رافضی ہیں کہ صحابہ کرام پر لعنت کریں, اور نہ ناصبی ہیں کہ صحابہ کرام خصوصاً اہل البیت خلفائے راشدین کے دشمنوں کا جھوٹا دفاع کریں. اہل سنت کا منہج غدیر خم پہ کھڑا ہے, قرآن اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین.